फ्रेंड GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है और मैं GSQ डिजिटल स्कूल के इंटरव्यू डिपार्टमेंट की हेड हूं और मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकूं फ्रीलांसिंग के बारे में, ताकि वो अपने मौशी मसाइल पर काबू पा सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। इसी मकसद के हुसूल के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक सोशल मीडिया से है। वो व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल एक्टिव हैं और सोशल वर्कर हैं। इनका नाम काशिफ मार्बल पॉलिश वाला है और इनका ताल्लुक पंजाब से है। तो बिला ताखिर हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, काशिफ सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र। बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए और हमें और हमारे शो को इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइए हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम काशिफ शिदात ख़ान है। मेरा तल्लक जो है भूरेवाला पंजाब से है। काम जो है मैं वो मार्बल पॉलिशिंग का करता हूँ और क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। यूट्यूबर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्क करता हूँ, मसलन जो भी समाजी मसाइल होते हैं माशरे के, कम्युनिटी के, उनको रिज़ॉल्व करता हूँ सिस्टम को यूज़ करते हुए, लॉज को और रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो यूट्यूब पे जो है वो मार्बल पॉलिश का काम सिखाता हूँ ऑनलाइन। और यूट्यूब चैनल जो है इस वक्त तकरीबन 65 कंट्रीज़ में जो है वो देखा जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लोग जो है काम को अप्रिशिएट करते हैं। मैसेजेस आते हैं कि इसमें यूरोपियन भी सीख रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी सीख रहे होते हैं, इंडियन भी सीख रहे होते हैं। और वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो है वो रब्ता करते हैं। जिस चीज़ की उन्हें समझना है या कमेंट्स वगैरह कर देते हैं, तो मैं वो मज़ीद जो है वो सिखा देता हूँ, या मज़ीद कोई वीडियो की सूरत में उनको कुछ गाइडेंस चाहिए होती है, तो उस टॉपिक पे मज़ीद वीडियो बना के जो है उसे मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है आप वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, ना खुद काम कर रहे हैं ना कि और लोग भी ये काम सीखें और काम करें। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह से ग्रेजुएशन किया है, फिर आपने जॉब स्टार्ट क्यों नहीं की? आपने अपना कारोबार सोचने के बारे में, अपना कारोबार करना है और आगे बढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से आपकी जो है जर्नी स्टार्ट हुई? बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब अल्लाह ताला ने ये ज़हन में डाला कि मतलब जॉब नहीं करनी। और ख़यालात कुछ शुरू से ही इस किस्म के थे कि मतलब कोई जॉब नहीं करूँगा, कोई काम वगैरह करूँगा। तो पार्ट टाइम ही काम करता था गर्मियों की छुट्टियों में और संडे को, जब स्कूल में पढ़ रहा था फिर कॉलेज में, तो इसी को कंटिन्यू रखा। अ, तो ये डिसाइड किया था 2010 के बाद कि जॉब नहीं करनी, जब ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली थी। पहले तो शायद कुछ प्राइमरी एजुकेशन में शायद होगा कि पढ़ लिख के कोई जॉब करेंगे, लेकिन जब जो है ग्रेजुएशन कर ली तो फिर सोचा इसी काम को कंटिन्यू रखते हैं, ये ठीक है। सही, बेहतरीन, बहुत अच्छा सोचा सर आपने। और आपको एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आपने जॉब नहीं की, तो मैं आपसे जनरली तौर पे जानना चाहूंगी कि जॉब ज्यादा बेहतर होती है या कारोबार? मेरे मुताबिक जो है मुझे जो है वो कारोबार ज़्यादा बेहतर लगता है। इसमें यानी कि अपॉर्चुनिटी के मौके ज़्यादा होते हैं। जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। और इतना मतलब रूटीन लाइफ भी नहीं होती कि 9 to 5 आप जॉब करें, तो वो भी मतलब फ्री नहीं होता, फ्री विल नहीं होती, डिसीजन पावर नहीं होती। और आप बाउंड होते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अपनी जो
ایکسپرٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. آپ نے ایک سسٹم آپ کو دی جاتا ہے, اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے, اور آپ جو ہے وہ اس سسٹم کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. جبکہ ایز اے بزنس مین آپ جو مرضی جو ہے نئی پروڈکٹ لانچ کریں, جو کریں, اور فری ویل ہے آپ کے پاس. بزنس کو جتنا ایکسپینڈ کرتے جائیں اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے, اور اس میں ارننگ کی بھی کوئی لمٹس نہیں ہوتی. تو زبردست چیز ہے, اور آپ جو ہے لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں. زبردست, بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا. اپنا کاروبار کرنا بہت ضروری ہے, اور آپ جو ہے فری لانسر ہیں, اپنی ضرورت کے مطابق, اپنی ٹائم کے مطابق جو ہے آپ کام کرتے ہیں. اپنے باس آپ خود ہیں اور اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. زبردست, بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا کہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اسے اپنا کاروبار کرنا ہے اور اسے آگے لے کر چلنا ہے. بہت اچھے بھائی. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ سوشل میڈیا سے بھی کنیکٹڈ ہیں اور یوٹیوب بھی استعمال کرتے ہیں اور بلاگ بھی بناتے ہیں. تو آپ یہ سوشل میڈیا کی جرنی آپ کی کیسے سٹارٹ کی؟ آپ نے کیسے سوچا کہ مجھے جو ویڈیو بنانی چاہیے, میں لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکتا ہوں, اپنے لیے بھی کر سکتا ہوں, اور بہت سارے لوگ اس سے سیکھ بھی سکتے ہیں. یہ جرنی کیسے سٹارٹ کی آپ نے؟ اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ریحان اللہ والا صاحب جو میرے مینٹر ہیں ان کا ہاتھ ہے. میں سارا کریڈٹ جو ہے انہی کو دوں گا. تو انہی کی وجہ سے میں نے بہت اچیو کیا. میں ایک ڈفرینٹ انسان بن گیا. ریحان سب سے سوری سر ریحان سے کنیکٹ ہونے سے پہلے میں ایک ڈفرینٹ پرسن تھا. تو اتنا بڑا چینج آیا کہ آپ سے فیس ٹو فیس یہ بات کر رہا ہوں, یہ مشکل تھا کیمرہ کو فیس کرنا. اور اتنا میں نے جو ہے وہ کیسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جتنا چینج آیا اور جتنا فرق پڑا. اور جو کچھ میرے تھاٹ پروسیس چینج ہوا, تھنکنگ پیٹرن بہتر ہوا, کمیونیکیشن بہتر ہوئی, آپ جیسے لوگ ملے, میرا جو ہے اسپیکٹرم بڑا براڈ ہو گیا. تو ویژن میرا بڑا براڈ ہو گیا, میرا سرکل چینج ہو گیا. میری آمدنی میں بہت زیادہ زمین آسمان سے جو ہے کا فرق آ گیا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں دبئی میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ بھی کریڈٹ جو ہے ریحان اللہ والا صاحب کو جاتا ہے سارا. ٹھیک ہے, یہ اس کے پیچھے وہی ہیں. یہ میں زبردست. ڈیڈیکیٹ میں سوری اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو میں جی جی بتاؤں گا بالکل کہ بالکل سنائیں, میں جاننا چاہوں گی بھائی. بالکل سنائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے سر ریحان کو جانا اور کس طریقے سے آپ کی لائف چینج ہوئی, ہمیں بتائیں. یہ اس سب کے پیچھے جو ہے ریحان اللہ والا صاحب ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہیں وہ. تو ابھی جو ہے دبئی پہنچا ہوں یہ بھی انہی کی وجہ سے. جو بھی میں نے حاصل کیا انہی کی وجہ سے. سب کچھ میری محنت ہے اور ان کی گائیڈنس ہے. میں ان سے ملا نہیں ہوں ابھی تک, اور میں ملنا چاہتا ہوں. ایک بار انہوں نے مجھے کراچی انوائٹ کیا تھا, میں کراچی میں کام کر رہا تھا بحریہ میں, لیکن وہ لانگ سٹوری ہے. بحریہ کو پتہ ہے آپ کو بہت ہی دور ہے, اور وہاں کوئی میرے پاس کنوینس نہیں تھی. میں کریم یوز کرنا چاہ رہا تھا تو وہ بھی وہاں کام نہیں کر رہی تھی. تو 7 بجے کا ہمارا ٹائم تھا کھانے کا, تو وہ میں مس کر گیا. تو انشاءاللہ ایک دن ان سے ملوں گا تو ضرور. اب یہ خواہش ہے آخری. تو گولز یہی سیٹ کیے ہوئے ہیں. ان کو ایک بار فیس ٹو فیس دیکھنا ہے, ملنا ہے انشاءاللہ. تو دبئی میں مل جائے تو کیا ہی بات ہے, ورنہ جب کبھی پاکستان آؤں گا تو یہ میری ایک وش ہے کہ میں نے ان سے ملنا ہے, تو یہ پوری ہو جائے. اچھا وہ کیسے ہے کہ اس کے پیچھے کیسے ہے ریحان اللہ والا صاحب. 2016 میں میں نے موبائل لیا, ٹیبلٹ. تو اس پہ میں فیس بک انسٹال کیا. تو میں تو رینڈم ہی فیس بک یوز کرتا تھا انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے لیے. مجھے پتہ بھی نہیں تھا فیس بک ہوتا کیا ہے, اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. میں سمپلی ایسے بس اس کو ایسے جیسے ہر کوئی کر رہا تھا بس اس طرح کر رہا تھا. ایک دن رینڈم ان کا ایک ویڈیو میرے ٹائم لائن سے گزرا کہ وہ ایک جو کوڑا چننے والے ہوتے ہیں پاکستان میں, جسے چنگڑ وغیرہ کہتے ہیں, پکھی واس وغیرہ بھی کہتے ہیں, جھونپڑیوں والے. ان کا ایک لڑکا تھا, وہ کچھ پڑھ لکھ گیا اور وہ امریکہ پھر جو ہے وہ اسکالرشپ پہ چلا گیا. صابر اس کا نام تھا, محمد صابر. ان کا انٹرویو کر رہے تھے, وہ 5-7 منٹ کا انٹرویو تھا. بس وہ سٹوری میرے لیے موٹیویشن بنی, اتنی متاثر کن سٹوری تھی میرے لیے. تو میں نے دیکھا یہ بندہ کون ہے جو انٹرویو لے رہا ہے, تو وہ تھا سر ریحان اللہ والا تھے وہ. تو میں نے پھر ان کو فیس بک پہ سرچ کیا, ان کی ایک ویڈیو دیکھی, 2 دیکھی, دیکھتا گیا. جب میں نے 1-2 دیکھنا شروع کی رک نہیں سکا میں
میں نے کہا یہ تو بندہ ہی عجیب سا ہے، مطلب یہ کیسے، اس کا تھنکنگ پیٹرن عجیب سا ہے، مطلب یہ تو عام انسانوں سے مختلف انسان ہے. تو مطلب یہ اس کی سوچ جو ہے عام انسانوں سے مختلف ہے. جتنے بھی لوگوں سے میں ملا ہوں تو میں ان سے متاثر ہو گیا بہت زیادہ. میں نے اور بھی لوگ دیکھے ہوں گے، ابھی بھی دیکھے ہیں، کتنے زیادہ دیکھے ہیں موٹیویشنل اسپیکر، ہم روزانہ کتنے دیکھتے ہیں، میں کتنے لوگوں سے متاثر ہوں. سب سے ٹاپ پہ میں انہیں رکھتا ہوں. اس جیسا بندہ فی الوقت تو اویلیبل نہیں ہے میری نظر میں، شاید دنیا میں کہیں ہوگا کوئی، لیکن میرے ٹاپ پہ میری لسٹ میں وہ ہے. ان کا تھنکنگ پیٹرن ہم عام انسانوں سے مختلف ہے، جس کی وجہ سے میں ان سے متاثر ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے ان کو یوٹیوب پہ سرچ کیا، پھر وہاں میں شروع ہو گیا دیکھنا. میں نے کہا اتنے امیزنگ ان کی باتیں ہیں، اتنا امیزنگ یہ سوچتے ہیں. میں نے اپنا کمپیوٹر جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کر کے ان کے ویڈیوز فل کرنا شروع کر دیا. 300 GB ہارڈ ڈسک فل کر دی، اپنے موبائل میں ڈاٹا فل کر دیا. مطلب میں ان کو ڈیلی دیکھتا گیا. اب پھر جیسے وہ کہتے تھے ویسے کرتا گیا. وہ کہتے تھے اپنی پروفائل اچھی کرو، فیس بک کی پروفیشنل پروفائل ہونی چاہیے. میں نے پھر اس طرح کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے میوچل فرینڈ، اپنا سرکل بہتر ہونا چاہیے، فرینڈ سرکل اچھا ہونا چاہیے، تو مطلب آپ اچھے انسان بن جاتے ہیں، جیسا آپ بننا چاہیں ویسا بن جاتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. وہ جو کہتے گئے، مطلب جو مطلب پرسنلی بات نہیں کرتے تھے، جو ویڈیوز میں مطلب میں ان کا جو ویڈیو میں وہ بتا رہے ہوتے تھے، میں ویسا ویسا کرتا گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنا کاروبار سے جو ہے وہ عشق ہونا چاہیے، پیشن کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کے ویڈیوز بنانے چاہیے، اس کے تصویریں بنانی چاہیے. میں اپنے کام کی تصویریں لگانا شروع ہو گیا، ویڈیوز بنانے شروع کر دیے. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی کچھ آپ کو آتا ہے، جتنا بھی آتا ہے، جیسا بھی ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ سکھانا شروع کر دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، میں وہ کرنا شروع کر دیا. میں نے 2017 میں نے یوٹیوب چینل بنا دیا، اس پہ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیے جتنا کہ مجھے پتا تھا. اور پھر وہ کہتے تھے کہ آپ کوالٹی پہ فوکس نہ کریں، کوانٹٹی پروڈیوس کریں پہلے، تو کوالٹی خود ہی آ جائے گی. تو میں وہ اسی طرح فالو کرتا گیا. میرا کوئی بھی ویڈیو ایڈٹ شدہ نہیں ہے، اور کوئی مطلب بہت اچھے گیجٹ نہیں یوز کیے گئے. 2500-3000 ویڈیو ہے تو وہ ایسے ہی ہے. ایک دو میں نے لوگوں سے 2-4 ویڈیو صرف پیڈ کر کے وہ ایڈٹ کروائے ہیں، وہ بھی 2-3 ہیں، وہ بھی ابھی کروائے ہیں 6-7 سال بعد. سمپل کیمرہ سے ویڈیو بناتا ہوں، فون سے ویڈیو بناتا ہوں، پوسٹ کرتا ہوں. بڑا امپیکٹ پڑا. مجھے اپرچونٹی ملی 2017 میں. انہیں ویڈیوز وغیرہ میرے ایک بندہ دیکھتا رہا. میں نے اپنے سرکل کے لوگ، مطلب اپنے فیلڈ کے لوگ ایڈ کرنا شروع کر دیے. وہ میرے کام کو دیکھتے گئے، لوگ متاثر ہوتے گئے. گورے بہت زیادہ متاثر تھے میرے کام سے، یورپین سارے میرے کام کی تعریفیں کرتے تھے. مطلب اتنے اچھے اتنے کامنٹس آتے تھے، اتنے پیارے میسیجز آتے تھے. مجھ میں جو ہے وہ کانفیڈنس امپروو ہوا. اپنا کام جو ہے دل لگی سے کرنا شروع کر دیا. بور نہیں ہوتا تھا کام سے، کام کو انجوائے کرتا تھا. سیٹسفیکشن لیول بہتر ہوتا گیا. بہت ہی امپیکٹ پڑنا شروع ہوا. پھر ایک بندے نے مجھے جو ہے ویزا آفر کیا، وزٹ 2017 میں. اس نے مجھے ٹکٹ بھی دیا، ویزا بھی دیا فری میں. اور میں پھر وزٹ پہ 1 مہینہ دبئی آیا 2017 میں. وہ پہلا اپرچونٹی تھی مجھے. تو میں پھر وہ میرا ورک لگانا چاہ رہے تھے، میں نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ مجھے یاد آتی تھی گھر کی. پھر میں واپس چلا گیا. کافی ساری چیزیں یہاں سے سیکھ لی. پھر بھی 1 مہینے میں ایک نئی دنیا ایکسپلور کر لی، نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں. پھر 2018 میں جو ہے وہ دوبارہ آیا 3 مہینے کے لیے. پھر میں 3 مہینے پورے کیے. پھر مجھے آفر آئی اس کی ورک ویزا کی، وہ میں نے ریجیکٹ کر دی. پھر مجھے ایک بندے کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلا گیا ابوظہبی میں. وہاں مجھے 50% پارٹنرشپ کی آفر ہوئی کمپنی میں، کہ آپ کا شیئر جو ہے ہم 50% آپ کا کریں گے اور 50% ہمارا ہوگا، تو پارٹنرشپ پہ کام کر لیں. میں نے وہ آفر بھی ریجیکٹ کر دی کیونکہ مجھے میری بیوی کی یاد آتی تھی اور مجھے میرے بیٹے کی یاد آتی تھی، اور مجھے وہ سوٹیبل بھی نہیں لگ رہا تھا. تو وہ پھر میں نے وہ بھی ریجیکٹ کر کے واپس چلا گیا. اب تیسری بار میں آیا ہوں 2023 میں. تو وہ پھر اسی طرح لیکن اس وقت میں نے جو ہے ورک ویزا لگوا لیا ہے. ابھی انشاءاللہ میں 2 سال ادھر رہوں گا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اچھا، پاکستان میں مجھے یہ ہو رہا تھا کہ مجھے کام آ رہا تھا بہت زیادہ یوٹیوب سے بے شمار، اور میری ارننگ جو ہے عام لوگوں سے 2-3 گنا زیادہ تھی. اور اس میں کام ملا. ایک دو مجھے کانٹریکٹر مل گئے اسلام آباد کے، لاہور کے.
انہوں نے مجھے بہت زیادہ کام دیا اسلام آباد میں، کراچی میں، فیصل آباد میں، بے شمار شہروں میں. تو اس سے یہ ہوا کہ مطلب فار ایگزامپل اگر ہمارے اپنے شہر میں 10 روپے ریٹ تھا تو مجھے وہاں 25-30 روپے مل رہا تھا. مطلب میری ورتھ بڑھ گئی. ریحان صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے ویلیو ایڈیشن کریں اور اسکل سیکھیں تاکہ آپ کی ورتھ بڑھ جائے. تو اس میں میری ورتھ بڑھ گئی، میری ویلیو بڑھ گئی، مارکیٹ ویلیو میری زیادہ ہوگی، تو اس لیے میری ارننگ بھی زیادہ ہوگی. اب یہ آفر آئی تھی دبئی والی، تو یہ میں نے کہا کہ ابھی پھر میں اپنی ورتھ بڑھاتا ہوں. ادھر مشینری جو ہے وہ پاکستان سے 100 سال آگے کی ایڈوانس مشینری چل رہی ہے، ٹولز ایڈوانس چل رہے ہیں پالشنگ میں. مجھے ضرورت نہیں تھی ادھر آنے کی دبئی. پاکستان زیادہ بہتر تھا، میں مطلب اپنے گھر میں اچھا کما سکتا تھا. لیکن یہاں میں پیسے کے لیے نہیں آیا، یہاں میں جو ہے اپنی ویلیو ایڈیشن کے لیے ویلیو ایڈ کر رہا ہوں، خود میں اسکلس سیکھ رہا ہوں نئی، اور نئی ٹیکنالوجی سیکھوں گا، نئے لوگوں سے ملوں گا، میرا ویژن براڈ ہوگا، میرا ایکسپوجر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. میں ایک نیا کنٹری دیکھ لوں گا، نئے مطلب ایک انٹرنیشنل سٹی ہے. یہاں مطلب منفرد لوگ ہیں، فلپینوز ہیں، تھائی لینڈ، یورپین ہیں، سارے امریکنز ہیں. تو ان سے انٹریکشن ہو جائے گا، کچھ میں بھی ان سے فرینڈشپ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپرچونٹی کی دنیا یہ، تو یہ ہو سکتا ہے. مطلب میں بھی انشاءاللہ میں شاید یورپ شفٹ ہو جاؤں، شاید یو ایس اے چلا جاؤں. میرا پریفر کنٹری جو ہے وہ اٹلی ہے، اسپین ہے اور یو ایس اے ہے. یہ 3 کنٹری میں مائگریٹ کرنا چاہتا ہوں، کسی ایک میں بھی. ان تینوں کنٹری میں میرا کام بہت زیادہ ہے، ویسے تو آل اوور دی ورلڈ ہے، لیکن 3 کنٹری میرے پسندیدہ ہیں، اٹلی، اسپین اور یو ایس اے. تو پریفرنس میری یو ایس اے ہے، تو اگر اٹلی اسپین ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس لیے میں اپنی ویلیو ایڈیشن بھی جب یہاں سے میں سیکھوں گا تو یہی جی مشینری یو ایس اے اور اٹلی اسپین میں یوز ہو رہی ہے، تو یہ مجھے صحیح. وہاں ہیلپ کرے گا. انشاءاللہ بہت زبردست آپ کا ویژن اور مشن جو ہے وہ کلیئر ہے. آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی آپ کا کلیئر ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، آگے بڑھنا کیسے. لیکن آپ کا جو ہے جو کانسیپٹ ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ مجھے آگے یہی کرنا ہے، آگے یہاں جانا ہے اور سیکھنا ہے. سیکھنے کی گاٹ سے مجھے ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا ہے اور سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. زبردست. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے اپنا مقصد بتایا کہ مجھے آگے کنٹریز میں جانا ہے اور سیکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ آنے والے 5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ 5 سال میں میری جو ہے اپنی جو ہے ماربل پالش کی کمپنی ہوگی. میں اسے ایز اے پروفیشنل طریقے سے لے کے چل رہا ہوں گا، کیونکہ پاکستان میں یہ کام پروفیشنل طریقے سے نہیں ہو رہا ابھی. ٹھیک ہے، اگر ہو رہا ہے تو وہ برائے نام ہے، مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہے. ٹھیک ہے، 1-2 لوگ ہوں گے، شاید 2-4 بھی ہوں، تو مطلب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہیں بھی. ٹھیک ہے، ہوا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اگر میں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں بندہ بھی ہوا کمپنی بنانے والا، تو میں ان کو بائی پاس کروں گا انشاءاللہ. میں اپنی کمپنی کو پہلے نمبر پہ لے کے آؤں گا پاکستان میں. میں ایز اے اسے کمپنی کے طور پہ رن کروں گا. مطلب یہ عام طریقے سے کام ہوتا ہے، گھسائی والے عام جیسے عام لوگ گھروں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، کام یہی اسی طرح ہی ہوگا گھروں وغیرہ میں ہی، کیونکہ پروڈکٹ ہماری وہی ہے. تو سروسز ہی دیں گے، لیکن دیں گے پروفیشنل طریقے سے. وہ میں دبئی سے سیکھوں گا. ٹھیک ہے، تو شاید میں دبئی سے آ کے اپنی کمپنی بنا لوں. اگر میں یورپ چلا گیا یا یو ایس اے چلا گیا تو میں شاید کمپنی وہاں بنا دوں اپنی، یو ایس اے یورپ میں. اگر میں واپس پاکستان آیا تو میں پاکستان میں جو ہے پروفیشنل کمپنی بناؤں گا، اور وہاں تو پاکستان میں مجھے زیادہ فائدہ ہوگا. تو وہاں تو مطلب کمپٹیشن نہیں ہے اس فیلڈ میں، ہے کوئی نہیں وہاں، جگہ خالی ہے. یورپ میں تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا، وہاں مجھے سروائیو کرنا تھوڑا پرابلم ہوگا. لیکن یہ چیزیں میں یہاں سے سیکھ لوں گا کہ ایز اے ابھی جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ایسے پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں ایز اے کمپنی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دبئی بہت ایڈوانس کنٹری ہے دنیا میں، تو یورپ سے آگے ہی ہے، کافی حد تک پیچھے نہیں ہے، ان سے آگے ہی ہے. تو مطلب یہاں ایز اے کمپنی یہ سسٹم چلتا ہے، تو میں یہاں سے یہ چیزیں سیکھ لوں گا، کمپنی کیسے فارم کی جاتی ہے. جو یہ پہلے میرے ذہن میں ہیں چیزیں، لیکن صحیح. یہاں سے کچھ سیکھ لوں گا تو اس کا ریپلیکا بنا دوں گا.
بہترین بہترین، بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا سر آپ کے کیا مقاصد ہیں اور کس طریقے سے آنے والے 5 سالوں میں آپ اپنی کمپنی بلڈ کریں گے اور پاکستان کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. جو ٹیکنالوجی باہر استعمال ہو رہی ہے، دبئی میں ہو رہی ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. ہم بہت پرانے طریقے سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، تو اس میں ایک جدت آئے گی، ایک نیا پن آئے گا کہ کس طریقے سے آسان کیا جا سکتا ہے اور بہتر کیا جا سکتا ہے. زبردست طریقہ ہے بھائی، بہت اچھا آپ کا ویژن ہے اور آپ کا مقصد ہے. انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آپ. جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ضرور کرے گا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بھائی کہ آپ ہمارے نئے دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو لوگ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں یا فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ فری لانسر جو ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے کام سے جو ہے وہ چمٹ کے رہیں، چھوڑے نہ. اسٹرگلز ہرڈل آئیں گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، ہرڈلز آئیں گی، اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ ترقی نہیں ملتی، ایک ہی رات میں جو ہے بندہ سکسیزفل نہیں ہوتا. اس میں جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے. اس میں کانسٹنٹ جو ہے وہ محنت لگن چاہیے ہوتی ہے. تو ہرڈلز آنے سے کام کو چھوڑتے نہیں ہیں، مطلب اس کا سلوشن نکالتے ہیں جو بھی پرابلم آ رہی ہے، اور سٹک رہتے ہیں، چیزوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج اس کو چھوڑ دو مطلب نہیں سکسیس مل رہی، ایسا نہیں ہوتا. اور برانڈنگ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے، ریٹنگ بڑھتی ہے. تو مطلب آپ اپنے اوپر کام کریں. اگر آپ فائور وغیرہ آپ ورک پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں مطلب آپ اپنے پروجیکٹ وغیرہ ڈلیور کریں تو آپ کی ریٹنگ بہتر ہو جائے گی، تو ظاہر ہے آپ وہ سرچ آپ کی وغیرہ میں آواز آ جائیں گے. سلو ہو گئی ہے کاشف صاحب، آپ کی آواز سلو ہو گئی ہے. ابھی صحیح ہے؟ ابھی صحیح ہے جی. تو جو فری لانسرز ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو ہے اپنے کام سے جو ہے وہ کمیٹڈ رہیں، اسٹرگل کریں اور ہمت نہ ہاریں. اس کو مطلب نئی اسکل سیکھ لیں، اس میں زیادہ امپرومنٹ لائیں خود میں. اور اگر ہرڈلس وغیرہ آ رہی ہیں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر کریں گی، اس میں آپ کی کوالٹی امپروو ہوگی. اور آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ کامیابی نہیں مل رہی اور تھوڑا ہرڈلز آ رہی ہے تو چھوڑ دیا، چھوڑنا نہیں ہے. کانسٹنٹ لگے رہنا ہے اور جو ہے وہ اسٹرگل کرنی ہے تو سکسیس مل جائے گی. لیکن شارٹ کٹ سکسیس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کے لیے جو ہے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بڑی لمبی اسٹرگل ہوتی ہے. بہترین. لیکن سر بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو اتنے نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ اس طرح سے کام نہیں ہوتا، یا آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے، فری لانسنگ سے پیسے نہیں کمائے جا سکتے. تو مجھے تو بہت سارے یہ اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ غلط کیوں پھیلا رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں چاہوں گی آپ ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ فری لانسر جو ہیں وہ ارننگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کس طریقے سے کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کام سیکھ کے فوراً ہی ارننگ کرنے لگ جائیں اور لاکھوں میں کمائیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹائم پیریڈ ضروری ہے. تو میں چاہوں گی سر آپ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی پیغام دیجیے. یہ کیسے غلط ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ پاکستان میں کتنے بڑے فری لانسر دیکھ لیں کہ کتنا کتنا پیسہ کما رہے ہیں. کچھ نام سرچ کریں تو کتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے، بے شمار لوگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہشام سرور صاحب ہیں، محمد علی دینا صاحب ہیں، مختلف لوگ ہیں بڑے ٹاپ. ایک وہ اور صاحب ہیں ہشام صاحب، سنی علی صاحب ہیں. ٹھیک ہے، تو اور بھی کافی بے شمار لوگ ہیں، کتنے نام ہیں. ولی شاہ ہیں، وہ میرے جیسے کام کرتے تھے. ولی شاہ پالشنگ کا کام کرتے تھے، وہ اس فیلڈ میں پہلے میں نے ان کی تھوڑے دن پہلے 2-3 مہینے ویڈیو دیکھی تو وہ پالش کا کام کر رہے تھے، پھر وہ اس سائڈ میں چلے گئے. تو میں بھی مجھے بھی جو ہے یوٹیوب سے ارننگ آتی ہے، لیکن میں نے تو ارننگ کے لیے نہیں بنایا چینل، وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے. لیکن میں خود پروف بیٹھا ہوں. مجھے جو ہے پہلی پیمنٹ تقریباً 5 سال بعد ملی. تو ملتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ پیسے نہیں مل رہے. پاکستان میں کتنا لوگ کما رہے ہیں، بے شمار کما رہے ہیں. یہ کون کہتا ہے کہ آپ غلط مس گائیڈ کر رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. انٹرنیٹ سے لوگ کتنا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں. اسی میں وہ تھا امیزون کا کتنا لوگ کما رہے ہیں، بے شمار ہیں. دراز سے کتنا کما رہے ہیں، کیسے فائبر پہ کتنا کام ہے، اپ ورک پہ کتنا کام ہے. جو مرضی کرو آپ، اس میں وہ ہوتا ہے مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، تو وہ کریں.
مطلب ہر اتنی فیلڈ ہے، اپرچونٹی کی دنیا ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مطلب عام چیزوں سے آپ زیادہ کماتے ہیں انٹرنیٹ سے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، کیونکہ جو لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے غلط کر رہی ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، اور صبر نہیں ہوتا. اگر جو لوگ سیکھ لیتے ہیں اور نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں سیکھنے کے بعد، تو وہ یہی ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کورس کر لیا ہے 3 منتھ کا یا 6 منتھ کا، اگر اسکل سیکھ لیے تو فوراً ہماری ارننگ شروع ہو جائے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ پھر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے فریبے. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، جبکہ کافی لوگ، زیادہ تر لوگ جو صبر کرتے ہیں اور کانسسٹنٹلی، جیسے آپ بتا رہے ہیں لانگ پیریڈ ہوتا ہے جو آپ کو کام کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو لگے رہنا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے. صرف ارننگ ہی نہیں ہے، آپ کی جو ہے ورتھ بڑھتی ہے، آپ کی اسکل بڑھتی ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کا ایک نام ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کر رہی ہوتی ہیں. بہترین آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بتایا، اور کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ کاشف شہزاد خان ماربل والا، اور ان کی جرنی آپ نے جانی کس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور اب ماشاءاللہ سے ارننگ کر رہے ہیں، دبئی میں ہیں اور وہاں بھی اسکل سیکھ رہے ہیں اپنے پاکستان کے لیے، تاکہ پاکستان میں بہتری آ سکے اور ہمارا ملک جو تھوڑا بہت زیادہ پیچھے، تھوڑا سا آگے، ایک قدم آگے چلے انشاءاللہ. اسی مقصد کے خاطر کہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا. اسی کے ساتھ میں نادر شکیل اجازت چاہتی ہوں. دوبارہ پھر حاضر ہوں گی اپنے نئے مہمان کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.